Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, today our lecture, one of the most important lecture in the Pakistan history and Indo-Pak history. So guys, without time waste किए चलते हैं अपने lecture की तरफ. So today we will discuss about SAARC, South Asian Associations for Regional Cooperation. सो एब्रीवेशन सार्क है, मीन्स के साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशंस. सो गाइस, लेक्चर्स लेंथी होने की वजह से मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है. सो आज का हमारा पार्ट नंबर 1 है. तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. फर्स्ट पॉइंट है सार्क में कि साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल सार्क एक, अगर देखा जाए तो सार्क इज़ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड जियोपॉलिटिकल यूनियंस ऑफ स्टेट्स साउथ एशियंस. इलाकाई बैनुल हुकूमती तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि स्टेट की जियोपॉलिटिकल्स, ये एक सार्क यूनियन है साउथ एशियंस की. सो जो सार्क है उसके जो मेंबर ममालिक हैं वो 8 मेंबर हैं इसके. तो गाइस फर्स्ट इस अफ़गानिस्तान 2007 में आई थिंक इसमें ऐड हो गया था. फर्स्ट अफ़गानिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड भूटान, फोर इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ये हो गए 8. ये इसके मेंबर्स हैं, यानी कि इसके रुकन हैं. सो 2019 तक सार्क जो है वो दुनिया का 2019 तक एक रिसर्च के मुताबिक सार्क दुनिया के रकबे के हिसाब से, अगर हम देखा जाए इसका रकबा यानी कि एरिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से, तो 3% एरिया सार्क का है दुनिया के हिसाब से. और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशंस, और अगर वर्ल्ड के पॉपुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो जो सार्क है वो तकरीबन यानी कि 1.4 पॉपुलेशंस के बराबर है. इसका रकबा है, यानी कि 21% इसका वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलेशन है सार्क की. और अगर हम देखें इकोनॉमिक्स के हिसाब से वर्ल्ड लेवल्स पर अगर हम देखें तो सार्क कितनी इकोनॉमिक्स रखता है, तकरीबन कितनी रखता है, तकरीबन 3.67 ट्रिलियन रखता है सार्क, यानी कि आलमी मैशियत रखता है 67.3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स पर मुश्तमिल है ये सार्क. एक 2019 की रिसर्च के मुताबिक यही बताया गया था. और अगर देखा जाए सार्क अक़वाम मुत्तहदा के आर्टिकल, जो अक़वाम मुत्तहदा का यूएन का आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए, 52 आर्टिकल नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए, उसके तहत 8 दिसंबर 1985 में ढाका में ये सार्क कायम किया गया था. किस जगह? ढाका में ये सार्क कायम किया गया था. ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि सार्क कब फाउंडेड हुआ था, किस जगह हुआ था. तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, और यूएन के आर्टिकल नंबर्स 52 के मुताबिक, और ये ढाका में हुआ था सार्क. तो इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल में वाक़िया है. इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल में वाक़िया है. और इस ऑर्गेनाइजेशंस इक़्तिसादी, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रोमोट्स डेवलपमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट और इलाकाई निज़ाम की तरक्की को फ़रोग़ देती है. ये किसी भी मुल्क जो इसमें रीजनल्स यानी कि इसमें इंटरफेयर हैं, इसमें हैं, तो उनकी प्रोग्रेस के लिए ये सार्क बनाई गई थी. ये दरअसल एक्चुअली ये थी ही एक ऑर्गेनाइजेशंस थी. अगर देखा जाए तो 2006 में साउथ एशियंस फ्री ट्रेड एरिया का आगाज़ किया. साउथ एशियंस फ्री ट्रेड एरिया का इसने आगाज़ किया. कब आगाज़ किया था इसने? एक्चुअली 2006 में इस चीज़ का आगाज़ किया था. आगे चलकर मैं आपको ये बता दूंगा कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का आगाज़ किया था ये था क्या.
تو اسی طرح سے ایسلا ورکنس اپنی تخلیق کے مطابق بتاتا ہے، اس کی تخلیق کے بعد سے اس کے جو ممبرز ہیں، اس نے مجموعی طور پر 14ویں جنرل سیکورٹری میں حصہ ڈالا، اس نے نیشنل کے حساب سے کنٹریبیوٹس کیا، ٹوٹل 14 جنرل سیکورٹری کے حساب سے اس نے مجموعی طور پر 14ویں جنرل سیکورٹری میں حصہ ڈالا پاڑیا۔ سری لنکا کے سفارتکار ایسیلا ورکنس موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سری لنکا کے جو ڈپلومسٹ ہیں ایسیلا ورکنس، وہ اس کے سارک کے سیکیورٹی جنرلز ہیں، جنہوں نے 1 مارچ یعنی کہ 1 مارچ 2020 کو چارج سنبھالا۔ یہ بھی آتا ہے MCQs میں کہ اس نے کب چارج سنبھالا، تو اس نے 1 مارچ 2020 کو چارج سنبھالا۔ سارک جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے وہ مینٹین پرماننٹ یعنی کہ مستقل طور پر سارک جو ہے اقوام متحدہ جو UN ہے، اس میں ایک مبصر کے طور پر ایک پرماننٹ سفارتی ریلیٹڈ برقرار رکھتا ہے سارک۔ اس نے یورپی یونین سمیت کثیر الجاتی ادارے یا انسٹیٹیوشن ہیں یورپ کے ساتھ، جو دوسرے یعنی کہ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بہترین بنانے کی کوشش کی ہے سارک نے، کہ دوسرے ممالک سے بھی ہمارے رابطے اچھے ہوں یا بہتر ہوں ہمارے رابطے۔ تو گائز جو اگر ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں سارک کا، تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں سے کہ تاریخی اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو جو ساؤتھ ایشینس کنٹریز ہیں یعنی کہ جنوبی ایشیا ممالک کے درمیان جو کوآپریشنز ہے، ان کا خیال 3 کانفرنس میں زیر بحث کیا گیا۔ کتنی؟ ان کا جو ڈسکس ہے تقریباً 3 کانفرنس میں کیا گیا۔ تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ 3 کانفرنس تھی کون سی۔ کانفرنس نمبر 1 جو کانفرنس تھی، اس میں ایشیائی جو تعلقات ہیں، ان کے جو ریلیشنز ہیں، ان کی کانفرنس اپریل 1947 میں نئی دلی میں منعقد کی گئی۔ کہاں منعقد کی گئی؟ نئی دلی میں، یعنی کہ یہ ایک تعلقات پر مبنی تھی، منعقد ہوئی۔ اور سیکنڈ جو کانفرنس تھی وہ کب ہوئی؟ وہ مئی 1950 میں منعقد کی گئی۔ کہاں؟ فلپائن میں باگیو کانفرنس تھی، یہ ایک فلپائن میں منعقد کی گئی، یہ ایک باگیو کانفرنس تھی۔ نمبر 3 جو کانفرنس ہے وہ کب ہوئی؟ دراصل وہ ایکچولی اپریل 1954 میں ہوئی۔ یہ اپریل سری لنکا میں منعقد ہوئی، یعنی کہ کولمبو پاورز کانفرنس ہوئی۔ اس کو کولمبو پاورز کانفرنس کہتے ہیں۔ یہ کب ہوئی؟ سری لنکا میں ہوئی ان اپریل 1954 کو۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ان دا اینڈنگ ایئرس آف دا 1976 یعنی کہ 17 کی دہائی کے اختتامی سالوں میں، جب وہ لاسٹ سال تھے 1970 کے، تو 7 اندرونی جنوبی ایشیا ملک، جن میں یعنی کہ 7 انر ساؤتھ ایشینز جو نیشنز تھے، جو شامل تھے، کون تھے؟ بنگلہ دیش تھا، بھوٹان تھا، انڈیا تھا، دا مالدیوز تھا، نیپال تھا، پاکستان تھا اینڈ سری لنکا تھا۔ اس وقت افغانستان نہیں تھا۔ ایک تجارتی بلاک کے قیام کے جنوبی جو ایک تجارتی ٹریڈ کے حساب سے اگر دیکھا جائے، ان کا جنوبی جو لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم یا پرووائڈ کرنے پر وہ آخرکار متفق ہوئے، ایک ساتھ مل کر انہیں فرینڈشپ کے حساب سے یا ٹرسٹ کے حساب سے ایک یعنی کہ ایشیائی دوستی اور کانفیڈنس اور افہام و تقسیم کے جو پیشنس ہیں، اس کے ساتھ مل کر ایک گیدرنگ کے حساب سے کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو پریزیڈنٹ ضیاء الرحمن ہے، پریزیڈنٹ اس وقت جو صدر تھا وہ کون تھا؟ ضیاء الرحمن نے بعد ازاں جو کہ بعد ازاں ایسے ہی جو کہ ساؤتھ ایشینز تھے، یعنی کہ جو بعد ازاں جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کو ایک گورننس لیٹرز لکھے، جس میں خطے کے جو فیوچر ہے، جو ریجنز کا فیوچر ہے، ان کے لیے اپنا ایک پوائنٹ ویژنز اور خطے ریجنلز کے لیے ایک زبردست پروف پیش کیے گئے تھے۔ کس نے پیش کیے تھے؟ یہ پریزیڈنٹ ضیاء الرحمن نے کیے تھے، جو پاکستان کا تھا۔ ڈیورنگ دسمبر یعنی کہ دسمبر
77 میں ہی ہندوستان کے دورے کے دوران وزٹ تھی. اس وقت ضیاء الرحمان نے ہندوستانی وزیر اعظم، اس وقت کون تھا؟ مرار جی دیسائی، اس وقت یہ اس کا وزیر اعظم تھا، یعنی کہ ایز اے پرائم منسٹر تھا. اس کے ساتھ ریجنلز کوآپریشنز کے معاملے پر ایک تبادلہ خیال کیا. کولمبو پلان کی مشاورتی کمیٹی نے، جو کولمبی پلانٹ کنسلٹیوس کمیونٹی ہے وچ میٹ ان کھٹمنڈو، ان سے افتتاحی تقریر کرتے ہوئے، جس کا اجلاس یعنی کہ کھٹمنڈو میں ہوا، اس کے ساتھ ملے تو گائز کھٹمنڈو میں اس نے کولمبو پلانس میں جا کر ان سے بات کی اور تعاون کے اجلاس پر ایک کمیٹی بنائی. تو اسی طرح سے ہی یہ تھا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ 1937 کو جو نیپال کے کنگ تھے، یعنی کہ برینڈرا نے، کنگ کون تھے نیپال کے؟ برینڈرا، یہ تھے نیپال کے کنگ تھے. اس نے ساؤتھ ایشینز ممالک جو کنٹریز تھے ان کے درمیان جو دریائی پانی ہے، یعنی کہ ریورس جو واٹرز تھا، اس کے حساب سے اور یعنی کہ ڈیوائڈ میں تقریباً جو اس کے نیئر جو کنٹریز تھے ان کے ساتھ ایک کوآپریشنز کا مطالبہ کیا. تو آفٹر دا USSR's انٹرونشنز آف افغانستان، یعنی 1937 میں جب افغانستان میں جب سوویت یونین کی مداخلت کے بعد 1979 میں یونین کے قیام کی جب کوششیں ہوئیں، اس میں تیزی آئی، ایک فاصلی حساب سے چل رہا تھا. اس کے نتیجے میں ایز اے رزلٹ جو ساؤتھ ایشینز تھے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی پیسفل ہونے کے لیے، اس کی سچویشن دیکھتے تیزی سے آخرکار بگڑ گئی. کس کی ساتھ کی جو سچویشن تھی اس وقت تیزی سے بگڑ گئی. تو اس کے رسپونڈنگ میں جو رحمان صاحب تھا، رحمان اور برینڈرز کے کنونشنز کے جواب میں، یعنی رحمان اور برینڈر، رحمان تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الرحمان، اینڈ برینڈر کنگ آف نیپال. یہ کنگ کس کا تھا؟ یہ نیپال کا کنگ تھا برینڈر صاحب. اس کے کنونشنز کے جواب میں 7 ممالک کے جو فورن منسٹر ہیں، ان کے حکام نے پہلی بار اپریل 1981 میں کولمبو میں ایک ملاقات کی. کہاں؟ 7 کنٹریز کے فورن منسٹر نے کہاں پر؟ کولمبو میں اپریل 1981 میں ایک ملاقات کی. تو اس وقت ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کے ریسپانس کے حساب سے. تو پھر جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کے جو پروپوزلز تھے، اس وقت بنگلہ دیش نے تجویز کی کہ نیپال اور سری لنکا نے فوری طور پر اس پر تائید کی، اور بھوٹان اور مالدیپ. لیکن بھارت اور جو پاکستان ہیں، وہ تو اگر دیکھا جائے تو وہ تو شروع میں ہی شک و شبہات کا شکار تھے. تو اسی طرح سے جو انڈیا کا کانسنس ہیں، یعنی کہ ہندوستان تشویش، جو ساؤتھ ایشیا میں سلامتی کے جو میٹرز ہیں اس کے حوالے سے پروپوزل کے حوالے تھے. تو اسی وقت یعنی کہ خدشہ تھا کہ ایک علاقائی آرگنائزیشنز کے لیے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الرحمان کی جو پروپوزلز تھے، وہ نئے چھوٹے جو نیبرز ہیں ان کے لیے تمام دو طرفہ جو پرابلمس ہیں اس کو دوبارہ ایک UN بنانے اور ہندوستان کے اگینسٹ اپوزیشنز بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہونے کا موقع وہ پرووائڈ کر سکتی ہیں. پاکستان نے ازیومز کیا، یعنی کہ پاکستان نے یہ فرض کیا کہ یہ دیگر جو ساؤتھ ایشینز کنٹریز ہیں اس کو پاکستان کے خلاف منظم کر کے پاکستان کے اگینسٹ ان کو اکٹھا کرنے میں ہندوستان جو ہے وہ مصنوعات کے لیے ایک یعنی کہ مصنوعات خود کر رہا ہے، ان کے لیے ایک ریجنلز منڈی کو یقینی بنانے کے لیے ہندوستانی حکمت عملی اور پریکٹیکلی ہو سکتی ہے. اس طرح خطے میں ہندوستان کے جو مزید مضبوط، یعنی کہ اس طرح خطے میں ہندوستان کے اقتصادی تسلط کو مستحکم اور مضبوط کر سکتا ہے، یا اس کو اسٹرانگ کر سکتا ہے اکانومک حساب سے.
however series of diplomatic constitutions headed by Bangladesh between South Asian UN representative to the UN headquarters. اس میں ایسے ہے کہ تاہم اگر دیکھا جائے ستمبر انیس سو یعنی کہ 1979 ٹو 1989 کو ہی تک نیو یارک میں جو یو این تھا اس کے متحدہ جو ہیڈ کوارٹرز تھے اس کے جنوبی ایشیا یعنی ساؤتھ ایشینز اور یو این کے تمام جو ریپریزنٹیٹو تھے ان کے درمیان بنگلہ دیش کی جو ہیڈڈ تھے اس میں کئی سفارتی مشورات کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا، اس چیز پر رائے کی گئی کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ ایک ورکنگ پیپر کا مسودہ تیار کرے گا، ایک ورکنگ پیپر کے حساب سے اس کا مسودہ تیار کرے گا، جس کے لیے یو این کے متحدہ کے لیے خارجہ سیکرٹریز کے درمیان ایک تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنوبی ایشیا ممالک تھے اس میں نا، تو اسی وجہ سے وہ یو این کو ایک ورکنگ پیپر تیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہی جو اندرونی سات اگر دیکھا جائے جو انر سیونز کنٹریز تھے، انر جو سیونز کنٹریز تھے اس کے جو فورن سیکرٹریوں نے ستمبر 1981 میں کولمبو میں ایک بار پھر ایک کمیٹی آف دی ہول یعنی کہ کمیٹی آف دا ہول کہاں پر سونپی، جس نے علاقائی تعاون کے لیے ریجنلز کوآپریشنز کے لیے 5 وسیع جو شعبے تھے اس وقت، یعنی کہ 5 جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہو کہ بڑے بڑے جو شعبے تھے ان کو آئیڈینٹیفائڈ کیا، اور جو براڈ ایریاز میں تھے ان کو شعبے میں شامل کیا گیا۔ 1983 میں ڈھاکہ میں اس کی وزارت خارجہ کی طرف سے منعقد ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں اندرونی جو 7 ممالک تھے اس کے وزیر خارجہ جو تھے 1987 میں ڈھاکہ میں انر سیونز کنٹریز ڈھاکہ میں اس کے وزیرت خارجہ کی طرف سے منعقد ہونے والی ایک اجلاس تھا۔ یو این کانفرنس میں ایک اندرونی 7 ممالک کے وزیر خارجہ نے جو فورن منسٹریز تھے اس نے ساؤتھ ایشینز آرگنائزیشنز جو ریجنلز کوآپریشنز تھا یعنی کہ سارک کے ریلیٹڈ تھا المیہ کو اپنایا، اور باقاعدہ طور پر ریگولرلی طور پر یعنی کہ انٹیگریٹڈ پروگرام آف ایکشنز کا آغاز 5 میں کیا گیا۔ کس میں کیا گیا؟ 5 ایکٹیویٹیز میں کیا گیا۔ تو اب چلتے ہیں کہ یہ 5 تعاون کے متعلقہ شعبے یعنی کہ کیا کیا ہیں، تو 5 کے حساب سے فرسٹ آف آل نیملی یہی ہے کہ اگر نام دیکھا جائے تو فرسٹ آف آل ایگریکلچر از ون، رویل ڈیولپمنٹ سیکنڈ، ٹیلی کمیونیکیشن 3، میٹرولوجی 4، اینڈ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشنز ایکٹیویٹیز، تو یہ ہو گئے 5، یعنی کہ جو دیہاتی ترقی ہے، جو ولیج میں پروگریس ہے اس پر، اور ٹیلی کمیونیکیشنز پر، اور ایگریکلچر پر، اور جو موسمیات ہیں یعنی کہ ویدرز ہیں، اور ہیلتھ ہیں، اور آبادی کی جو یعنی کہ پاپولیشنز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سرکاری طور پر۔ آفیشیلی دا یونین واز اسٹیبلشمنٹ ان ڈھاکہ، یعنی کہ آفیشیلی دا یونین واز اسٹیبلشڈ ان دا ڈھاکہ وتھ کھٹمنڈو، یعنی کہ یونین کے قیام کا ڈھاکہ میں کیا گیا، جس کے ساتھ ہی کھٹمنڈو یونین کا سیکریٹریٹ جنرل یعنی کہ سیکریٹریٹ جنرل تھا۔ پہلا جو فرسٹ سارک سمٹ تھی ڈھاکہ میں جو 7-8 دسمبر 1950 یعنی کہ 1985 کو ہوا، اور جس کی جو میزبانی ہے یعنی کہ 7-8 دسمبر 1987 کو اس کی میزبانی کس کنٹریز نے کی؟ پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش حسین ارشد نے کی۔ اس کی پریزیڈنٹ یعنی کہ اس کی میزبانی بنگلہ دیش کے صدر جو حسین ارشد تھا
اس نے کی، جو 1985 میں ایک یعنی کہ ایک اجلاس ہوا تھا اس کی، بنگلہ دیش نے کی۔ اس المیے پر دا ڈکلریشنز، اگر اس المیے پر دیکھا جائے تو بھوٹان کے بادشاہ جو جگمے سنگھے تھے، بھوٹان کے بادشاہ کون تھے؟ جگمے سنگھے تھے۔ جگمے سنگھے کون تھے؟ بادشاہ تھے بھوٹان کے۔ جگمے سنگھے بادشاہ تھے بھوٹان کے۔ تو وینگ چنگ صدر پاکستان، ضیاء الحق تھے، یعنی کہ ضیاء الحق پریزیڈنٹ تھے۔ اسی طرح سے ہی ہندوستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ راجیو گاندھی تھے۔ اور نیپال کے بادشاہ بریندر شاہ تھے، تھے اس وقت پریزیڈنٹ آف سری لنکا، جو آر جے وردھنے تھے۔ اور مالدیپ کے جو صدر تھے وہ کون تھے؟ ممنون گویام، یہ تھے ان کے پرائم منسٹر، کسی کے صدر، کسی کے کنگ شپ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک اجلاس کیا جس کی صدارت کس نے کی؟ بنگلہ دیش نے کی۔ تو ابھی آتے ہیں کہ اس کے ممبرز کی طرف، اس کے رکن کتنے ہیں۔ تو ممبرز کی طرف فرسٹ پوائنٹ ہے کہ افغانستان 1، بنگلہ دیش 2، 3 بھوٹان، 4 انڈیا، 5 مالدیوز، نیپال 6، پاکستان 7 اینڈ سری لنکا 8۔ یہ اس کے ٹوٹلی ممبرز ہیں اس وقت تک۔ سارک کی بنیاد اگر دیکھا جائے، اسپیشلی سارک جو فاؤنڈڈ ہوا تھا وہ 7 اسٹیٹ پر ہوا تھا، 1985 کو۔ کتنے یعنی کہ ریاستیں پر ہوا تھا؟ 7 میں۔ افغانستان تو بعد میں آیا ہے۔ 2005 کو افغانستان جو تھا وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ افغانستان نے سارک میں اپنے الحاق کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، ایڈوانٹیج کے لیے بات چیت اور ڈسکشنز شروع کی، اور اس سال رکنیت کے لیے باضابطہ طور پر اس نے ایک، آپ کہہ سکتے ہو کہ ممبرشپ کے لیے ایک اپلیکیشنز دی یا اس کے لیے اپلائیڈ کیا۔ کس نے؟ افغانستان نے 2005 میں۔ اور ایشو جو افغانستان کا تھا جوائننگ سارک کو جوائن کرنے کے ٹائم، افغانستان کا سارک میں شمولیت کے معاملے نے ہر رکن جو کہ ہر اسٹیٹ تھی اس وقت جو ممبر تھے اسٹیٹ کے، اس میں ایک بہت زیادہ بیس کی، جس میں جو ساؤتھ ایشینز شناخت کی تعریف کے بارے میں خدشات بھی شامل تھے، کیونکہ افغانستان اگر دیکھا جائے تو افغانستان آن دیٹ ٹائم ایک وسطی ایشیا ملک ہے۔ تو سارک کے رکن ممالک نے افغانستان کے لیے، جو سارک کے ممبرز تھے، اس نے افغانستان کے لیے ایک جنرل الیکشن یعنی کہ عام انتخابات کی انعقاد کی شرط عائد کی، کہ آپ کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ میں جنرل الیکشن ہو، اس کے بعد ہم آپ کو شامل کر لیں گے سارک میں۔ ایک غیر جانبدارانہ انتخاب 2005 کے آخر میں ہوئے۔ تو فرسٹ آف آل تو ایک فرسٹلی اگر دیکھا جائے تو ایک ہیزیٹیشن تھی، اور اندرونی بحث کے باوجود افغانستان نے اپریل 2007 کو سارک کے 8ویں رکن ممالک کے طور پر شمولیت کی۔ کس نے؟ افغانستان نے۔ تو اب 7 ہیں۔ تو سوری ڈیئرس، میں نے پہلے بتایا کہ 2006 بتایا میں نے نا، تو 2006 نہیں تھا، اسپیشلی 2008 سارک تھا۔ اس میں جنرل الیکشنز کے بعد میں سارک کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ جنرل الیکشن کر لیں، ہم آپ کو انوالو کر لیں گے۔ تو اسی طرح سے 2007 میں ہوئے۔ تو ابھی ہم میپس کو دیکھتے ہیں ڈیئر۔ تو اگر آپ میپس کو دیکھیں تو یہ میپس ہے کس کا؟ سارک کا ہے۔ تو میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں کیا کیا انڈین، یعنی کہ انڈیا یہ ہے، افغانستان جو 2007 کو بنا، کس کا ممالک؟ اس کا ملا یہ ایسٹ کی سائیڈ ہے، جو کہ سارک کا ممبر بنا، یہ انڈیا۔ اگر پاپولیشنز کے حساب سے دیکھا جائے تو سارک میں انڈیا ایریا کے حساب سے بھی بڑا ہے، اور اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے بھی تو انڈیا پاپولیشن کے حساب سے بھی بڑا ہے۔ آئی تھنک 21 پاپولیشن ہے پورے ورلڈ کے حساب سے پورے سارک کی۔ یہ سارک کے کنٹریز ہیں۔ تو اسی طرح یہ عربین سی ہے، تو اسی میں ہی مالدیوز ہیں، مالدیوز بھی تو اس کا ہی ممبرس ہیں، اور سری
سری لنکا بھی جو انڈینس جو اوشینس ہیں اس کے بالکل قریب ہے. یہ تھے 4 ممالک ہیں. تو اسی طرح سے نیپال بھی جو انڈیا کے بالکل ہی قریب ہے وہ بھی سارک کا ایک حصہ ہے. اور بھوٹان جس میں 1985 میں پریزیڈنٹ نے اس کے یعنی کہ میزبانی کی تھی. اور اسی طرح بنگلہ دیش بھی سارک کا حصہ ہے اور پاکستان آتا ہے. اور انڈیا کے بعد جو بڑا ملک ہے اور آبادی کے حساب سے تو وہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے. اور رقبے کے حساب سے بھی یہ تھے کنٹریز. 8 کنٹریز ہیں جو کہ انوالوس ہیں اس میں سارک میں. تو یہ تھا میپس ڈیئرس. تو اب ہم آتے ہیں آبزرور پر، جو مبصر. فرسٹ آف آل اسٹیٹس میں آبزرو کے حساب سے دیکھا جائے تو مبصر ریاستوں میں جیسے آسٹریلیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، یورپی یونین ہو گیا، ایران ہو گیا، جاپان ہو گیا، میجورٹیز میانمار، ساؤتھ کوریا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ. جن کے یہ میں نے نام لی ہیں یہ اس میں سارک میں انوالو ہی نہیں ہیں. تو امریکہ شامل ہیں ان چیزوں میں، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، یہ سارک میں شامل نہیں ہیں. یعنی کہ 2 اگست 1906 میں فورن منسٹر آف سارک کنٹریز، سارک جو کنٹریز ہیں ان کے جو فورن منسٹر ہیں، ایران نے مبصر کا درجہ دینے کے لیے درخواست کی ہے. 2007 میں ہی 2006 میں ہی جو ہے 2 اگست کو سارک کے ممالک کے جو وزیر خارجہ ہیں ان نے 3 اپلائیڈ دہندگان کو مبصر کا درجہ دینے پر یعنی کہ اس پر اتفاق کیا ہے. اس کو فلی طور پر اس تھاٹس میں رکھا ہے کہ ان پر اتفاق کے رائے کیا گیا ہے کہ ان کو سارک کا حصہ بنایا جائے. جنہوں نے اپلائیڈ کیا ہے کہ ہمیں بھی سارک کا حصہ بنایا دیا جائے، یعنی کہ انہیں بھی سارک کے لیے انہوں نے بہت ساری اپلیکیشنس اور ریکویسٹ کی ہیں. تو امریکہ اور جنوبی کوریا جو ہے اس وقت جو USA ہے اینڈ ساؤتھ کوریا جو ہے، بعد میں ریکویسٹڈ ان اپریل 2006 میں ان دونوں نے کیا کہ اپریل 2006 میں درخواستیں کی تھی کہ ہمیں بھی ممبرشپ دی جائے. نیز یورپی یونین جس میں درخواستیں کی گئی تھی. تو اسی طرح سے ہی 4 مارچ 2007 کو ایران نے ریکویسٹ کیا کہ مجھے بھی ایک اسٹیٹ فالوور شارٹلی بائی میجورٹیز کے حساب سے بنا دیا جائے. یعنی 2007 میں ایران نے بھی مبصر کا درجہ دینے کے لیے ایک اپلائیڈ کیا، جس کے بعد ملیشیا نے فوراً ہی درخواست کی. دونوں کنٹریز نے درخواست دی. ایران کے بعد میریشس نے بھی فوراً ہی اپلائیڈ کیا. تو مستقبل کے ممکنہ ممبرز میانمار نے اپنی حیثیت کو مبصر سے سارک کا مکمل رکن بننے کے لیے دلچسپی دی ہے. تو ابھی آتے ہیں جو پوٹینشیل فیوچرز ممبرز جو کہ بننا چاہتے تھے. تو فرسٹ از میانمار نے کیا ہے کہ مستقبل ان فیوچر کے جو ممکنہ ممبرس ہے، ممکنی طور پر ممبرس ہے میانمار نے، اگر اپنی حیثیت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس نے سارک میں مکمل کمپلیٹلی ممبرس بننے میں بہت زیادہ انٹرسٹ ظاہر کی ہے. کس نے؟ میانمار نے. فرسٹ. نمبر 2 چائنا نے کیا ہے کہ سارک میں انوالو ہونے کے لیے چائنا نے بھی درخواست دی ہے کہ مجھے بھی سارک میں انوالو کیا جائے. تو ابھی ہم آتے ہیں ریشیا کی طرف. ریشیا نے کیا ہے کہ سارک کے مبصرہ حیثیت کی رکنیت کے لیے درخواست دی ہے. ریشیا نے بھی. 3 آتا ہے ترکی. تو ترکی نے 2012 میں ہی سارک میں بننے کے لیے ایک مبصر حیثیت کی ممبرشپ ہونے کے لیے اپلائیڈ کیا تھا. جو ساؤتھ کو افریقہ ہے اس نے بھی پارٹیسپیٹڈ ان میٹنگز، اس نے بھی اس کے اجلاس میں بہت سارے یعنی کہ درخواستیں دی ہیں کہ مجھے بھی اس میں شامل کیا جائے. تو یہ تھے جو اس میں شامل کیا جائے. تو تھینکس فار یو واچنگ مائی ویڈیو.